अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। जैसे कि मेरे नाज़रीन को ये बात अब मालूम ही होगी कि मेरा चैनल जो है वो बेसिकली शेर और शेर की तफ़हीम या उसकी तालीम या उसकी तदरीस से बरह रास्त वाबस्ता है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि मेरे चैनल से जो उर्दू पढ़ने वाले हज़रात हैं, उर्दू सीखने समझने वाले हज़रात हैं, उनके लिए भी इस्तिफ़ादे का अच्छा खासा सामान मौजूद है। चुनांचे उसी हवाले से आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आ रहा हूँ कि जो मैं बरसों से, चूँकि मैं ख़ुद भी पढ़ाता हूँ, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, कि बरसों से ये टॉपिक जो है हम पढ़ा रहे हैं और इस पर जो है मुख्तलिफ़ जो अहले इल्म हैं उनकी राय या उनकी आरा वो भी जो है देखने पढ़ने में आती है। तो आज मैं इस हवाले से जो है कुछ अपनी जो इनपुट है वो उस हवाले से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और वो मौजू क्या है? वो मौजू है तहज़ीब व तमद्दुन, कि इनमें फ़र्क क्या है। जी, वीडियो की तरफ बाकायदा और बाद आपसे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह इल्तिमास है, अगर कोई साहब मेरे चैनल पर नए हो तो बड़ा मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। तो इन दो लफ्ज़ों के बारे में इतनी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो देखने में आती हैं, पढ़ने में आती हैं कि एक आम कारी जो है वो इससे बहुत उलझ कर जो है वो रह जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में इंतहाई आसान लफ्ज़ों में, जिस तरह से 2 और 2 4 में फ़र्क होता है, जी हाँ, या जिस तरह से आप शुतर और गुरबा अपनी ज़बान में बात करते हैं, जो ऐब होता है शेरी ऐब, तो शुतर ऊँट को कहते हैं, गुरबा बिल्ली को कहते हैं। तो जिस तरह से शुतर और गुरबा या बिल्ली और ऊँट में फ़र्क होता है, मैं इस तरह से आपको जो है तहज़ीब व तमद्दुन का फ़र्क जो है वो समझा दूँगा। लेकिन वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चुनांचे सबसे पहला काम आप ये करें, इस मुरक्कब अतफ़ी का मफ़हूम समझने के लिए, कि आप इसकी तरतीब को उलट दें। जी हाँ, बजाय इसके कि आप तहज़ीब व तमद्दुन कहें, जी हाँ, आप कहें इसको तमद्दुन व तहज़ीब। जी हाँ, आप कहेंगे कि ये क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो बस थोड़ी देर के लिए आप इसको इस तरह से समझें, इस तरह से इसको बोलें, तहज़ीब व तमद्दुन की बजाय तमद्दुन व तहज़ीब कहें। अच्छा, यहाँ एक बात कि ये लफ्ज़ जो तमद्दुन, ये तमद्दुन है, याद रखिएगा, चूँकि मैंने इस पर अलग सी वीडियोस भी जो हैं वो दे रखी हैं। जिस तरह से वो तसर्रुफ़ लफ्ज़ है, मैंने इस पर मेरी एक पूरी वीडियो है, अब आप देख सकते हैं। तसर्रुफ़, तसव्वुफ़, तकल्लुफ़, यानी ये लाम पर यहाँ पेश है। इसी तरह से तमद्दुन, याद रखिएगा कि ये तमद्दन हम इसको जो है वो कहते पढ़ते हैं, ये गलत है। सही तलफ़्फ़ुज़ जो है वो तमद्दुन है, दाल पर पेश है, याद रखिएगा। अगर कहीं काफ़िये में ही आपको इस्तेमाल करना पड़ जाए तो याद रखिएगा कि यह तमद्दुन है। जी हाँ, तफ़अुल के वज़न पर। तो आप इसकी तरतीब को उल्टें, आप कहें तमद्दुन व तहज़ीब। जी हाँ, तो अब ये बिल्कुल आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि तमद्दुन जो है, याद रखिएगा, ये लफ्ज़ निकला है मदीना से। जी हाँ, अब मदीनतुल इल्म आपने सुना होगा, जैसे हदीस के अंदर है कि मदीनतुल इल्म, आना मदीनतुल इल्म, कि मैं इल्म का शहर हूँ। तो मदीना कहते हैं शहर को। जी हाँ, और ये जो मदीना तैयबा या मदीना मुनव्वरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मुबारक, तो ये भी वही लफ्ज़ है, शहर, उसी से मदीनतुन नबी, यानी नबी का शहर। तो अरबी के अंदर वो जो एक बाब तफ़अुल होता है, जी हाँ, अब ये थोड़ी सी बीच में अरबी आ जाएगी तो मैं मुख्तसर तौर पर आपको थोड़ी सी कोशिश करूँगा समझाने की, कि अरबी के अंदर ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के अबवाब, इनको कहते हैं अबवाब सलासी मज़ीद फ़ी। जी हाँ, तो जब एक लफ्ज़ मुजर्रद से निकल कर मज़ीद फ़ी में आता है, या यूँ समझ लें कि पहले मुख्तसर होता है, 3 हरफों पर मुश्तमिल होता है, फिर उसमें ज़्यादा हरूफ डलते हैं, तो उसके मानों में थोड़ी सी तब्दीली आती है। अब जब ये तमद्दुन लफ्ज़ बना तो इसका माना जो है वो पता क्या बन गया? तो इसका माना शहरियत इख्तियार करना। जी हाँ,
یا شہر بسانا. جی ہاں، اب دیکھیں کہ انسان کی ترقی کا سفر، جی ہاں، وہ کیسے ہے. مثلا انسان ظاہر ہے جب اس کائنات میں آیا تو یہ بڑے بڑے شہر نہیں تھے، انسان کی آبادی ہی بہت کم تھی. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اور ان کی اولاد. جی ہاں، پھر آگے سے آگے ظاہر ہے پہلے انسان جو ہے وہ دسیوں میں تھا، پھر جو ہے بیسیوں میں ہوا، پھر سینکڑوں میں ہوا، پھر کہیں جا کے ہزاروں میں ہوا. تو جب تک انسان کی تعداد بہت کم تھی تو ظاہر ہے وہ شہر کے اندر نہیں تھا. لیکن جیسے جیسے ان کی تعداد بڑھی، جی ہاں، تو پھر بستیاں جو ہے وہ پھیلتی چلی گئیں. تو جب بستیاں پھیلی تو شہر بڑھ گئے. تو یہاں سے جو ہے وہ تمدن ہوا. جی ہاں، تو تمدن کا مطلب اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ انسان کا گاؤں کی زندگی سے، بلکہ اگر تھوڑا سا اور اس سے پہلے چلے جائیں، یعنی بالکل جو ہے جنگل کی زندگی سے، چونکہ جب انسان اس کائنات کے اندر پیدا ہوا، حضرت آدم اور ماں ہوا، تو ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا. اب بھی جہاں جہاں انسان نہیں پہنچا، آپ جا کر دیکھ لیں افریقہ میں دیکھ لیں، جہاں جہاں وہ انہوں نے پارک بنا دیے ہیں، ان علاقوں کو جو ہے انسانوں کی دست و برد سے جو ہے محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہوئی ہے، تو وہ جنگل ہے. تو ظاہر ہے یہ کائنات پوری کی پوری جنگل تھی، ساری زمین جنگل تھی. تو انسان ایک طرح سے جنگل میں رہنے لگا، اور پھر جنگل ہی میں انسان کی آبادی جو ہے وہ بڑھنی شروع ہوئی. تو پھر جب انسان نے اس جنگل کے اندر، یعنی پہلے یقیناً گاؤں بنے ہوں گے، پھر بڑے گاؤں، پھر قصبے، ٹھیک، پھر اس کے بعد جو ہے انسانی آبادی پھیلی تو شہر بن گئے. تو وہ جو لمحہ آیا اس کو کہا گیا تمدن، کہ اب انسان نے جو ہے وہ تمدن اختیار کر لیا ہے، اب انسانوں نے جو ہے وہ مل کر رہنا شروع کر لیا. جی ہاں، اب اس کے بعد اگلا مرحلہ، جی ہاں، وہ کیسے کہ جب انسان آپس کے اندر مل جل کر رہنے لگے تو جو وہ زندگی جو وہ اکیلے میں رہتے تھے یا تھوڑے لوگوں میں رہتے تھے، ان سے زیادہ پیچیدہ ہو گئی. جی ہاں، اس کی مثال آپ یوں لے لیں آج بھی سمجھنے کے لیے، اگر آپ گاؤں سے اٹھ کر شہر میں چلے جائیں تھوڑی دیر کے لیے، پہلے آپ گاؤں میں رہتے اور پھر آپ اچانک شہر میں چلے جائیں تو آپ کو نئے نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. جی ہاں، آپ کو اپنی نئی نئی ترتیبیں بنانی ہوں گی. جی ہاں، تو بالکل بعین ہی اسی طرح سے کہ جب انسان شہر کے اندر رہنے لگا، تمدن اختیار کر لیا، تو اب اس نے اپنے طور طریقوں پر غور کرنا شروع کیا. جی ہاں، مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہاں سے آپ کو بڑی اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی. مثال کے طور پر جب تک انسان شہر میں نہیں تھا، گاؤں میں نہیں تھا، شہر میں نہیں تھا، گاؤں میں تھا تھوڑی دیر کے لیے، یا جنگل میں تھا، تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ راستے کے اس طرف چلے یا اس طرف چلے، کیوں؟ اس سے کوئی مسائل پیدا نہیں ہوتے تھے، جہاں دل چاہے چلے. ٹھیک، لیکن جب شہر میں آیا، ہجوم ہوا، تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اب چلنے پھرنے کے لیے کوئی ایک راستہ جو ہے مقرر کیا جائے، ورنہ تو کیا ہو رہا ہے، بھیڑ بن رہی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے یہ قاعدہ بنا لیا. میں مثال دے رہا ہوں کہ جی ٹھیک ہے جی، جانے والا راستہ یہ ہوگا اور آنے والا راستہ یہ ہوگا، تاکہ آپس میں ٹکراؤ پیدا نہ ہو، آپس کے اندر جو ہے وہ دھکم پیل نہ ہو. بس اسی کا نام تہذیب ہے. جی ہاں، وہ کیسے؟ تہذیب کے لغوی معنی کی طرف آ جاتے ہیں. تہذیب کا لغوی معنی ہوتا ہے کانٹ چھانٹ کرنا. جی ہاں، مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہوں گے باغ کے اندر جا کر، آپ نے مالی دیکھے ہوں گے، مالی کیا کرتے ہیں؟ مالی جو ہے درختوں کی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں. وہ کانٹ چھانٹ کیا کرتے ہیں؟ وہ کانٹ چھانٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ شاخیں جو بے ہنگم طریقے سے نکل آئی ہیں، جو بدنما لگ رہی ہیں، وہ مالی کیا کرتے ہیں؟ ان شاخوں کو کاٹ دیتے ہیں. ٹھیک، اس کاٹنے کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی پودا خوبصورت لگنے لگتا ہے. بس بعین ہی بالکل اسی طرح سے کہ جب شہر بس گئے، تمدن آ گیا، تو پھر لوگوں کے طور طریقوں کے اندر جو بے رہ روی تھی، جو کجی تھی، جو بدنمائی تھی، اس کو دور کرنے کا عمل شروع. اس کو پھر تہذیب کے یاد رکھیے. اور یہ سلسلہ جو ہے یاد رکھیے گا جاری و ساری ہے. جی ہاں، آئے دن آپ سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، نئے نئے قوانین جو ہے وہ مختلف ممالک کے اندر بنتے رہتے ہیں. یاد رکھیے گا وہ سب کے سب قوانین جو ہیں دراصل تہذیب سازی کا ایک عمل ہے. جی ہاں، یعنی بالکل اس طرح سے جس طرح سے ایک مالی جو ہے ایک باغ کے اندر ایک درخت کو
کبھی یہاں سے کاٹتا ہے، کبھی یہاں سے کاٹتا ہے، پھر تھوڑے دن کے بعد دیکھتا ہے ادھر سے کچھ بدنما شاخیں نکل آئیں، پھر وہ اپنی کلہاڑی اٹھاتا ہے، پھر جا کے وہاں سے کاٹتا ہے۔ بعین ہی جو قانون سازی کا عمل ہے، یہ دراصل تہذیب سازی کا عمل ہے۔ جی ہاں، تو جیسے ہی معاشرے کے اندر کوئی اسی طرح سے کوئی شاخ بدنما، یعنی وہ اب شاخ کو طور طریقہ کہہ لیں، جی ہاں، کہ جب کوئی ایسا طور طریقہ نمودار ہوتا ہے تو اس کی فوراً جو ہے وہ تہذیب کی جاتی ہے، اس کی کانٹ چھانٹ کی جاتی ہے۔ یعنی وہ عمل پھر پیچھے چلے جائے کہ جب کوئی راستہ چلنے کے لیے کوئی سمت متعین نہیں تھی کہ اب دائیں چلنا ہے یا بائیں چلنا ہے، تو معاشرے نے جب تمدن اختیار کیا تو تمدن میں پہلا اقدام تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیں کہ یہ اٹھایا کہ ہم نے دائیں نہیں، ہم نے بائیں چلنا، یا ہم نے بائیں نہیں دائیں چلنا، تو اس کا نام کیا ہو گیا؟ تہذیب ہو گیا۔ جی ہاں، اب اس کو آپ اپنے عمل پر اپلائی کر لیں۔ جی ہاں، مثال کے طور پر جب آپ گاؤں میں رہتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، اب اسی سے اب جو ہے بے شک آپ ہر چیز پر اس کو اپلائی کر لیں، تو آپ جو ہے شاید اگر ایک آدمی کہیں اپنے ایسی جگہ رہتا ہو جہاں لوگوں کو ہجوم نہ ہو، وہ ایسے کپڑے پہنتا ہو جس کے اندر جو ہے کوئی خاص پردے کی ضرورت نہ ہوتی ہو، بالخصوص خواتین کو، عورتوں کو، لیکن جب شہر کے اندر ہجوم ہوا، تمدن ہوا، تو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ پردہ کیا جائے، ایسا لباس پہنا جائے۔ ٹھیک، پھر یہ ہے کہ لباس کی مختلف جہتیں ہیں کہ مجلس کے اندر کیسا لباس ہونا چاہیے، گھر میں کیسا لباس ہونا چاہیے، بازار میں کیسا لباس ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اسی طرح سے ایک خاتون جو ملازمت پیشہ ہے اس کا کیسا لباس ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے پھر لباس کے جو ہے آگے سے آگے جو ہے مختلف سلسلے جو ہے وہ نکلتے چلے گئے۔ ٹھیک، تو اسی طرح سے آپ کھانوں کو آپ جو ہے فرض کر لیں، اسی طرح سے آپ برتنوں کو فرض کر لیں، اسی طرح سے آپ مکانوں کی تعمیر کو لے لیں۔ تو اس سارے سلسلے میں یعنی انسانوں نے جب تمدن اختیار کیا، جب اپنی شہری زندگی اختیار کی، تو پھر اس کے بعد اپنے طور طریقوں کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لانا شروع کی، بہتری لانا شروع کی۔ جو بدنمائی تھی، جو شاخیں ادھر ادھر نظر آ رہی تھیں، ان کی کانٹ چھانٹ شروع کی، اور اس کا سبب کیا بنا؟ اس کا سبب یہ ہوا کہ جب انسانوں کا ہجوم اکٹھا ہوا تو ایک دوسرے سے جو ہے سیکھنے سکھانے کا عمل شروع ہوا۔ ٹھیک، دوسرا یہ ہوا کہ جب ہجوم اکٹھا ہوا تو مسائل جو ہیں وہ بڑھے، تو ان مسائل کے حل نکالنے کے لیے انسان نے جو ہے وہ کانٹ چھانٹ کا عمل جو ہے وہ شروع کیا۔ بس اپنے اطوار کو ریگولرائز کرنا، اپنے طور طریقوں کو ریگولرائز کرنا، طور طریقوں کے اندر جو بدنما چیزیں ہیں بالترتیب اور بالتدریج ان کو دور کرنا، ان کی جگہ اچھی عادات، اچھے اطوار کو لانا۔ جی ہاں، یہ کہلاتا ہے تہذیب۔ اس لیے میں نے کہا تھا شروع کے اندر کہ آپ تہذیب و تمدن نہ کہیں، بلکہ آپ کہیں تمدن و تہذیب، کہ پہلے تمدن آیا، تمدن آنے کے بعد پھر انسان نے جو ہے وہ تہذیب کا عمل جو ہے وہ شروع کیا۔ اب یہاں سے ایک اور بات ہے، وہ بھی جب تک میں نہیں کروں گا اس وقت تک بات مکمل نہیں ہوگی، وہ یہ کہ پھر مختلف اقوام کی تہذیب جو ہے مختلف کیوں ہے۔ یاد رکھیے، میں بڑی کلیئرلی آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کے جہاں کہیں بھی انسان ہے، یاد رکھیے گا اس کی زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں یا اس کے دو ماخذ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ماخذ ہے، ایک وہ طور طریقے ہیں کہ جو وہ فطرت سے سیکھتا ہے۔ جی ہاں، ان فطری طور طریقوں کے اندر سب انسان برابر ہے۔ جی ہاں، مثلاً بھوک لگتی ہے، سب کو لگتی ہے، کھانا کھانے کو دل کرتا ہے، سب کا دل کرتا ہے، سونے کو دل چاہتا ہے، سب کا دل چاہتا ہے، مکان کی طلب ہے، سب کو طلب ہے۔ ٹھیک، تو ان طور طریقوں میں تمام انسان بیسیکلی برابر ہے۔ جی ہاں، لیکن اگر فرق ہے تو وہ ماحول کا ہے۔ جی ہاں، جہاں جس کا جیسا ماحول ہے، اگر کہیں گرم ماحول ہے تو وہاں کے لوگ جو ہے وہ گرم کپڑے پہنیں گے۔ ٹھیک، اگر کہیں ٹھنڈا ماحول ہے، اگر کہیں گرم ماحول ہے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ باریک کپڑے پہنیں گے، اور اگر کہیں جو ہے ٹھنڈا ماحول ہے وہاں کے لوگ جو ہے وہ گرم کپڑے پہنیں گے۔ تو اس طرح سے یہ جو چیزیں ہیں جو انسان کی انسٹنکٹ میں، انسان کی جبلت میں موجود ہے، جن میں تمام انسان برابر ہیں۔ جی ہاں، یعنی کہ طلب میں برابر ہیں، لیکن طلب پوری کرنے کے جو طور طریقے ہیں ان میں مختلف ہیں، اور وہ مختلف کیوں ہیں
وہ اپنے حالات کی وجہ سے۔ جی ہاں، اگر کہیں گندم زیادہ وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، وہاں کے لوگ جو ہے وہ روٹی کھائیں گے، ٹھیک، اور اگر کہیں چاول جو ہے وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، وہاں کے لوگ جو ہے وہ چاول کھائیں گے۔ ہم کہیں گے کہ اس علاقے کی تہذیب جو ہے وہ روٹی کھانا ہے، اس علاقے کی تہذیب جو ہے وہ چاول کھانا ہے، ٹھیک، حالانکہ بیسیکلی دونوں کی تہذیب کا جو بنیادی عنصر ہے وہ ہے کھانا، لیکن یہ ہے کہ ان کو گندم وافر مقدار میں مہیا ہے، لہذا یہ گندم کھا رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ چاول وافر مقدار میں مہیا ہے، وہ چاول کھا رہے ہیں۔ جی ہاں، تو اس حوالے سے تمام انسانوں کی جو تہذیب ہے، اگر اس میں فرق نظر آتا ہے تو وہ فرق ہے ان کے ماحول کی وجہ سے، ان کی دستیابی کی وجہ سے، کہ کس کو کیا چیز جو ہے وہ دستیاب ہے، کس کو ماحول کے حوالے سے کون سی چیز جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے۔ تو جیسے جیسے یہ دستیاب ہونا اور ماحول کے اعتبار سے سوٹ کرنا جیسے جیسے مختلف ہوگا، ایسے ایسے ان کی تہذیب بھی بدلتی چلی جائے گی، ان کے طور طریقے بھی زندگی کے جو ہے وہ بدلتے چلے جائیں گے۔ جی ہاں، کیونکہ اب تہذیب کو ہم طور طریقوں سے جو ہے وہ تعبیر کر سکتے ہیں، کیونکہ تہذیب نام ہی کیا ہے، کس چیز کا ہے، لغوی طور پر کہ اپنے طور طریقوں کو درست کرنا، کانٹ چھانٹ کرنا، اپنی جو روش ہے، آپ کے جو رہن سہن کا طریقہ ہے، اس کے اندر جو ہے بہتری لانا، ٹھیک، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ طور طریقے تہذیب۔ تو ایک ہوا تہذیب کا یہ رخ کہ جو انسان کی طلب کو پوری کرنے کے جو طریقے ہیں، جب وہ یعنی ماحول ان کا مختلف ہے اور جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کی دستیابی کا جو لیول ہے، دستیابی کی جو سطح ہے وہ مختلف ہے، تو اسی حساب سے ان کی جو تہذیب جو ہے وہ بظاہر بھی مختلف نظر آئے گی۔ اور ایک دوسری چیز، جی ہاں، اس کا تعلق ہے، یاد رکھیے گا، انسان کے عقائد کے ساتھ، اس کے مذہب کے ساتھ۔ جی ہاں، تو جو مذہب کے جو معیارات ہیں، جی ہاں، یا مذہب کے جو احکامات ہیں، اب یوں کہہ لیں آپ تھوڑی دیر کے لیے، کہ جس کے مذہب نے جس کو جو حکم دیا ہے، جی ہاں، تو وہ اس حکم کی تعمیل جب کرے گا تو اس کے طور طریقے بھی اس کے مطابق ہو جائیں گے۔ میں اس کی موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم مسلمان جو ہیں، ہمارے ہاں جو ہے وہ پردہ، ہمارے قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر پردے کی جو ہے وہ تعلیم دی گئی ہے، لہذا ہماری تہذیب کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا، ہماری تہذیب کے اندر جو ہے وہ برقع ہوگا، عبا ہوگی، پردے کا عنصر ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی علاقے میں کس طرح کا پردہ، کسی علاقے میں کس طرح کا پردہ ہو، ٹھیک، لیکن پردے کا عنصر جو ہے وہ موجود ہے۔ اور جس چیز کو وہ اب مذہب کی تعلیم سمجھ رہا ہے، یہ الگ بحث ہے کہ پھر مذہب کی بیسک تعلیم کیا تھی، پھر بعد میں اس کے اندر جو ہے وہ تعریف ہو گئی۔ جی ہاں، جو حضر مطلب یہ ہے کہ جو کسی بھی قوم کے نزدیک جو مذہب کی تعلیمات ہیں، مثال کے طور پر، تو اگر کسی کے ہاں پردے کی اتنی اہمیت نہیں ہے تو ان کے ہاں جو ہے وہ پردہ جو ہے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ جی ہاں، تو یہ میں نے ایک مثال دیا۔ اب ظاہر ہے مذہب کے مختلف احکامات ہیں، تو ہر جو ملت ہے وہ اپنے مذہب سے ہی جو ہے وہ احکامات لیتی ہے، تو جیسے جیسے جس مذہب کے احکامات ہوں گے اس کے مطابق جو ہے اس کی جو ہے وہ تہذیب جو ہے، جو مذہبی تہذیب ہے، جی ہاں، وہ ہمیں نظر آئے گی۔ جی ہاں، تو ایک بات جو ہے یہ بھی جو ہے اضافی ہو گئی۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہندوؤں کی تہذیب یا مسلمانوں کی تہذیب یا عیسائیوں کی تہذیب یا یہودیوں کی تہذیب ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہے، یعنی ان کی وہ جو مذہب کے اعتبار سے جو تہذیب ہوگی، جی ہاں، وہ مختلف ہوگی، وہ طور طریقے مختلف ہوں گے۔ ہماری بندگی کے، عبادت کے طور طریقے اور ہوں گے، ہندوؤں کی جو پوجا پاٹ ہے اس کے طریقے جو ہے وہ اور ہوں گے۔ جی ہاں، تو یہ ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ آگے سے آگے پھر جس طرح سے اب ہماری تہذیب کے اندر رمضان المبارک ہے، ہماری تہذیب کے اندر حج ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری تہذیب کا حصہ ہیں، ہمارے چال چلن کا حصہ ہیں، ہمارے روزمرہ کا حصہ ہیں۔ جبکہ جو اور مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کے ہاں جو ان کے مذہبی احکامات ہیں ان کے مطابق ان کے طور طریقے ہوں گے۔ تو اب یہ بھی مقدمہ سمجھ میں اور اس کا جو اثر ہے سمجھ میں اب آپ کو آ چکا ہوگا۔ اب ایک آخری بات، جی ہاں، اس پر مجھے امید ہے کہ اس موضوع کے تمام گوشے جو ہیں وہ بالکل واضح ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہ دیکھیں جی، ہم مسلمان ہیں لیکن ہم بے پردہ ہیں، ٹھیک، ہم مسلمان ہیں لیکن یہ ہے کہ میں مثال دے رہا ہوں کہ شرک کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو شرک کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے،
تو یہ جو چیز ہے پھر یہ کیوں ہے؟ یاد رکھیے گا کہ ہماری جو مذہبی جو تعلیم ہوتی ہے اس کے نتیجے میں جو تہذیب بنتی ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ ایک ہمارا وہ طبقہ ہے کہ جو اس کو تسلیم کرتا ہے، اس کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وہ تعمیل بھی کرتا ہے، اس کو اپناتا بھی ہے، اس تہذیب کو اپناتا بھی ہے۔ یعنی پردے کا حکم پڑا قرآن کریم کے اندر آیا، جیسے کہ آپ پردہ کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اس نے اس پر عمل بھی کیا۔ ایک وہ طبقہ ہے کہ جو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ جی ہاں، شرعی احکامات سنے، ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیے، بلکہ صرف نکالے ہی نہیں، کسی اور قوم کے جا کر احکامات جو ہے، کسی اور مذہب و ملت کے احکامات جو ہے جا کر مان لیے۔ تو اس طرح سے پھر ان کی جو تہذیب، اپنائی ہوئی تہذیب ہے، وہ اور ہو جائے گی، لیکن جو ان کی ایک ملت کے اعتبار سے، ان کے عقیدے کے اعتبار سے جو تہذیب ہوگی وہ اور ہو جائے گی۔ تو یہاں جو ہے پھر تہذیب کا جو ہے ایک طرح سے فرق آ جائے گا۔ پھر ہم کہیں گے کہ دیکھیں جی، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پردہ جو ہے، یعنی کہ یہ بے پردگی جو ہے، یہ ہم مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے، ہماری تہذیب تو جو ہے وہ پردہ داری ہے۔ ٹھیک، اسی طرح سے اگر کوئی ہمارے معاشرے کے اندر کوئی شرک کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، ویسے تو الحمدللہ ہم مسلمانوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے، ایک مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کہا جائے کہ جی فلاں صاحب شرک کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ شرک جو ہے یہ ہندوؤں کی تہذیب ہے، جو کہ ہندوؤں کے ہاں جو ہے آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہاں کثرت سے اصنام ہے، ایک سے زائد خداؤں کی جو ہے وہ پوجا کی جاتی ہے، جبکہ ہم مسلمانوں میں تو الحمدللہ وحدت ہی وحدت ہے، ہم سب لوگ تو وحدت پر عمل کرتے ہیں۔ تو الغرض اگر ہم مسلمانوں کے اندر کہیں کوئی ایسی بات نظر آئے جو کہ قرآن و حدیث کے منافی ہو، ہماری تعلیمات کے منافی ہو، تو سمجھ لی کہ پھر وہ ہماری تہذیب نہیں ہے، بلکہ وہ ہم نے غیروں کی تہذیب جو ہے وہ اپنائی ہوئی ہے۔ تو میری اس گفتگو کے نتیجے میں امید ہے کہ تہذیب و تمدن، اب میں بھی تہذیب و تمدن ہی کہہ رہا ہوں، اصل میں کہنا تو چاہیے تمدن و تہذیب، کیونکہ ان کی ترتیب یہ ہے، جی ہاں، کہ پہلے تمدن آیا یعنی شہر بسے، پھر تہذیب آئی یعنی اس شہر میں بسنے والوں نے اپنے طور طریقوں کی جو ہے وہ کانٹ چھانٹ شروع کی، اپنے طور طریقوں کو آہستہ آہستہ وہ بہتری کی طرف لے آئے، اور یہ عمل جو ہے مختلف قسم کی قوانین سازی کی صورت میں آج تک جو ہے جاری و ساری ہے۔ تو امید ہے کہ اس میری گفتگو کے نتیجے میں اس ٹاپک پر خاطر خواہ حد تک جو ہے روشنی پڑ گئی ہوگی، اور خاطر خواہ حد تک جو ہے ابہامات دور ہو گئے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سے یاد چاہوں گا، اللہ حافظ۔